Die in Karachi. And what happens to Karachi when you die? कराची शहर में जीना मुश्किल तो मौत भी आसान नहीं। शहरी अपने प्यारों की तदफीन के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर। कराची में कब्रिस्तान माफिया सरगर्म, कब्र की कीमत हजारों में। कराची में मौत के मुनाफा बख्श कारोबार का सरपरस्त कौन है, पूछेंगे एंकर पर्सन वजाहत एस खान से, रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी रजा हारून से, साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोरा से और माहिर कानून शहाब औस्तू से। And a very warm welcome to the show. अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। लगता है कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने ये शेर कराची के शहरियों के लिए कहा था, जहां अवाम की सारी जिंदगी पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और कचरे के मसाइल में गुजर जाती है, और जब मौत आती है तो कब्र की जगह के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। कराची शहर की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन शहर में गुज़िश्ता 28 साल से कोई नया कब्रिस्तान नहीं बनाया गया। मुसलमानों के रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों की तादाद सिर्फ 180 है, जिनमें से 7 कंटोनमेंट बोर्ड्स में वाक़या हैं। मुसलमानों की रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों की तादाद सिर्फ 180 है, जिसमें से 7 कंटोनमेंट बोर्ड्स में वाक़ हैं। तकरीबन 95% कब्रिस्तानों की जगह ख़त्म हो चुकी है, यानी पुर हो चुकी है। हर कब्र पर तकरीबन 3 बार वो इस्तेमाल शुदा है। तमाम कब्रिस्तानों पर एक माफिया का कब्जा है। माफिया के कारिंदे लवाहिकीन से कब्र की मनमानी कीमतें वसूल करते हैं। माफिया के कारिंदे अहलखाना पर जगह की कमी का कहकर मजीद रकम के लिए भी प्रेशर डालते हैं, एट टाइम्स उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं। ये टॉपिक मुझे आज क्यों याद आया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे बड़े ही सीनियर कॉलीग हैं, हमारे साथी हैं, मैं उनके साथ काम भी कर चुकी हूँ, वजाहत खान, आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने जो ये मामला जिस पे हम सब इसको नज़रअंदाज किए हुए थे, इसकी जानिब एक नज़र डाली है, एक डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए तवज्जो दिलाई है। अपनी डॉक्यूमेंट्री में कराची के कब्रिस्तानों की हालत के बारे में उन्होंने बताया है कि सूरत हाल क्या है, और ये भी बताया है कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। पहले तो वजाहत खान की डॉक्यूमेंट्री, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, कैप्टिवेटिंग भी है, उसकी कुछ झलकियाँ मुलाहिजा कीजिए। What happens to you when you die in Karachi? And what happens to Karachi when you die? इस वक्त कब्र पे हम खड़े हैं। मेरे अपने बाप की कब्र पे मैं खड़ा हुआ क्योंकि जगह नहीं है चलने की। आपने बे ही डाला सब कुछ, कमर्शियल बनाकर आपने बे ही दिया सब कुछ। पब्लिकली डेजिग्नेटेड अमेनिटी प्लॉट पे प्राइवेट मज़ार बना। ये तो एक कब्रिस्तान है, पूरे कराची का ये हाल है। जो शख्स 2 वक्त की रोटी सही से नहीं कमा के खा पा रहा, वो मेयर गाड़ी करे, उसके बाद वो कब्र के पैसे दे। कब्रिस्तानों का एक माफिया अलग है, कराची में बदकिस्मती से हर चीज का माफिया है। ये एक अहम सवाल है, और यकीनन ये हमारे बेसिक राइट्स में है कि जहाँ पर आपको ज़िंदगी की बेसिक सहूलियात देना या लेना गवर्नमेंट का काम है, आपका हक है कि वो आपको मिले। इसी तरीके से मरने के बाद एक डिसेंट बैरियल, एक डिसेंट जगह और लोगों के लिए, लवाहिकीन के लिए वहाँ पर आपको विजिट करना, ये भी आपके बेसिक राइट्स में है। ये आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है, ये एज अ शहरी, एज ह्यूमन आपका हक है। मगर क्योंकि ज़िंदगी में इतने मसाइल हैं, ज़िंदगी के बाद वाले मसाइल पर किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दिलाई, मगर आज क्योंकि तवज्जो दिलाई है वजाहत साहब ने, तो हमने इसके ऊपर ना सिर्फ ये प्रोग्राम रखा है, लेकिन सिर्फ इसी हवाले से नहीं, हम ये एक जनरल ओवरव्यू करेंगे कराची शहर का कि ज़िंदगी में तो मसले थे ही, मगर जैसा कि शायर ने कहा कि मरने के बाद भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे, तो किधर जाएं, पूछेंगे। वजाहत एस खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शहाब औस्तू, जो कि एक रिनाउंड लॉयर हैं और वजाहत के साथ इस मामले के तक कोर्ट तक लेकर जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट्री। लेकिन आप ही हमें बताइए, आपने सवाल खुद ही उठाया है कि व्हाट हैपन्स टू यू व्हेन यू डाई इन कराची। सो जरा हमें बताइए कि व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन हु डाइज इन कराची।
Hi Freya, Assalamu alaikum, long time, I haven't seen you in a while. Thank you, बहुत शुक्रिया इस independent project पे को attention देने के लिए. I'm glad if any journalist in this country could do it. I know it would have been you because आप खुद ऐसे issues जब आप कराची में reporter थी बहुत साल पहले हमारे साथ एक और इदारे में आप ऐसे ही काम करती थी, मुझे याद है. नहीं, थैंक यू सो मच. और आपकी बड़ी गाइडेंस भी मिलती थी. नहीं, मेरी गाइडेंस ना सुनने से आप इसलिए माशाल्लाह से इतनी बड़ी आज एंकर बन गई हैं. बट मुझे याद है कि आप बहुत फील्ड में काम करती थी और पूरा दिन आप धूप खाती थी और निकली हुई होती थी धूप मिट्टी में धूल में. बट एक्चुअली दिस प्रोजेक्ट इज देयर इज अ पर्सनल फैक्टर टू इट. मैं बड़े अरसे बाद रिसेंटली अपने वालिद साहब की कब्र पे गया एंड आफ्टर आई वाज लीविंग वो जो बंदा है उधर आया, उसने कहा सर इसका ना मार्बल बड़ा करवा लें. पुरानी कब्र थी, मैं छोटा था जब वालिद साहब की फौतियत हुई थी. मैं कहा क्यों मार्बल क्यों बड़ा करवाऊं, मार्बल तो मार्बल है. कहता सर वो असली नीचे दब गई है तो ये ना हो कि कोई आके आपकी कब्र तोड़ दे और ऊपर कब्र कोई और बना दे. मैं कहा क्या तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, तुम कहना क्या चाह रहे हो, ये होता है? एंड ऑफ द रिकॉर्ड उसने कहा हाँ सर ये तो होता है, जो पुरानी कब्रें जो 2-2, 3-3, 4-4 साल नहीं आते रिलेटिव्स तो वो तो हम पैसे लेते हैं और कर लेते हैं. अभी ऑब्वियसली उसने ऑफ कैमरा मुझे एक चीज़ बताई और ऑब्वियसली उसका एक एंगल था, वो पैसे चाह रहा था कि मैं उसे दूं और उसे कॉन्ट्रैक्ट दूं और वो ऊपर उस मार्बल लगा ले और उसका मीटर डाउन हो. बट रियली हर्ट मी दैट ये चीज़ होती है. एंड देन आई स्टार्ट मेकिंग सम कॉल्स एंड ऑब्वियसली जो समझ आई बात वो ये है कि इधर कराची में तो लुट मची हुई है as far as the graveyard crisis is concerned. और एक पूरा माफिया है, बल्कि काफ़ी सारे हैं जो इसमें मुलव्वस हैं. ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है. जब हम रोज़मर्रा में जो हम जिंदगियां गुजार रहे हैं रोज़ किसी ना किसी घर में कोई फौतियत होती है और हम उस वक्त बंदा वनरेबल होता है. उस वक्त आपको 10,000 और 30,000 में फ़र्क नहीं नज़र आता अगर आपसे कोई मांग ले, क्योंकि आपने इतनी बहुत चीज़ें करनी होती हैं. जनाजा उठवाना होता है, ख़त्म करवाना होता है, खाना खिलाना होता है, ऑब्वियसली तदफीन करनी होती है. यू हैव टू डू अ लॉट. बड़ी लंबी लिस्ट है. मैं आज एक जनाजे पे था एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये ऐसा इशू है जो हर एक के घर में, हर एक की फैमिली में, हर एक के दिल में बैठा हुआ है. मगर जब मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, मेयर ऑफ कराची के दफ्तर से लेकर KMC तक, एक्स मेयर से लेकर सियासी पार्टीज के जो मिलिटेंट आउटफिट्स है उनके सेक्टर और यूनिट इंचार्जेस तक जिन्होंने जेल काटी हुई है, तो आई रियलाइज दैट इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड माफिया. मगर द लार्जेस्ट स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट. द लार्जेस्ट स्टोरी इज कि कराची का जो लैंड माफिया है वो भी इसमें मुलव्वस है. ये जो छोटे मोटे घुरकन शुरकन है KMC के लोग बैठे हुए, ये तो हमने सुनते रहे हैं, ये तो होता है. मगर एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन भी है जिसमें इस शहर के जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनमें बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो बैठे हुए हैं वो भी इन ग्रेवयार्ड्स को आउटसोर्स करने में, तोड़ने में, कब्जा करवाने में मुलव्वस हैं. और हमने इसे लीगली भी हमारा एक कंपोनेंट है जो हम देख रहे हैं. और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट एक जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है जो अब रिलीज हो गई है वैसे भी देख रहे हैं. और ग्रेवयार्ड इंक मतलब कब्रिस्तान इनकॉर्पोरेटेड हमने इसलिए नाम रखा है क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड धंधा है. इसमें ग्रेड 20, 21, 22 टाइप लोग भी हैं और इसमें वो गोरखन भी है जो आपकी कब्र खोदता है. और ये पूरी एक साइकिल. तो बड़ी खतरनाक बात आप ये बता रहे हैं क्योंकि आपने ये वर्ड यूज किया अपनी प्रेस रिलीज में भी कि ग्रेवयार्ड माफिया है. माफिया का वर्ड अनफॉर्चुनेटली जुड़ा हुआ है कराची की जो रही है रीसेंट हिस्ट्री, और उसको खत्म करने की भी कोशिश की गई. मगर अब आप एक और माफिया बता रहे हैं जो कि बड़ा आपने सही कहा कि वल्नरेबल होता है उस वक्त एक इंसान जिस वक्त उनके प्यारे चले जाते हैं. तो ये माफिया ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो वल्नरेबल हैं और इसमें गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं. आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि इट्स बियॉन्ड जस्ट द सिंपल प्रोसेस ऑफ द ग्रेवयार्ड. देखिए जो लार्जर इशू हमने एड्रेस किया है वो खाली कब्रिस्तान में आपसे 50-60 हज़ार तदफीन के लिए लाख रुपए लेने का नहीं है. इसमें आपके मिलिट्री कनेक्शंस होने चाहिए, इसमें आपके गवर्नमेंट कनेक्शंस होने चाहिए, इसमें आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस शायद होने चाहिए
کہ ایک تدفین کے لیے آپ یہ کریں. ہم نے الگ الگ لوگوں کو ٹریک کیا ہے, الگ الگ سٹنگ آپریشنز کیے ہیں, الگ الگ آرکائیول ریسرچ کیا ہے, اور چھپا کے لوگوں کو شوٹ کیا ہے, چھپا کے ریکارڈنگز کی ہیں, آن دا ریکارڈ سوال پوچھیں. مگر ایک لارجر ایشو یہ ہے کہ حال ہی میں اسی سال ارلیئر دس ایئر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے فریہ about the restoration and the operationalization of Karachi's master plan. اب کراچی ہے تو بہت بڑا شہر, اس کا مسئلہ کیا ہے ماسٹر پلان کا؟ یہ 4-5 ماسٹر پلان ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے, یہ ورٹیکل مسئلہ میں ایسے کہتا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 12-13 سوسائٹیز ڈی ایچ اے, پی سی ایچ ایس, کے ڈی اے, کینٹ, whatever ایسے بنی ہوئی ہیں. تو ایک ہاریزونٹل مسئلہ ہے, ایک ورٹیکل مسئلہ ہے. آپ شارع فیصل پہ جائیں اور آپ کہیں کہ بھئی میں میئر کراچی ہوں, مجھے شارع فیصل میں ایک اور لین بنانی ہے کیونکہ ایمبولنس لین بنانی ہے, بس لین بنانی ہے. شارع فیصل میں لیفٹ پہ آپ کو فوجی ایریا ملے گا, رائٹ پہ آپ کو نیوی ملے گا. آگے جائیں لیفٹ پہ آپ کو کے ڈی اے ملے گا, رائٹ پہ آپ کو پی سی ایچ ایس ملے گا. اور آگے جائیں پھر ایئر فورس کا علاقہ شروع ہو جائے گا, اور آگے جائیں تو پھر ملٹری شروع ہو جائے گا. What I'm trying to say is the world's 5th, 3rd, 4th largest city کا سینسس بھی ہمارا صحیح نہیں ہوتا, بٹ چلے دنیا کی 5 بڑی سٹیز میں شمار کیا جاتا ہے. اس میں ایک کوئی اتھارٹی نہیں ہے, نہ میئر کا دفتر, نہ کے ایم سی, نہ ڈی ایچ اے, نہ پی سی ایچ ایس, نہ کے ڈی اے. ایک کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو ایکچولی جواب دہ ہو, وچ کین ایکچولی رن دس سٹی. میئر ایم کیو ایم کے ہیں, پی 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 پہ ڈالتے ہیں, پی 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 کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے, فوج پہ ڈی ایچ اے پہ ڈالتے ہیں. اٹس اے بوائلنگ میس. مگر اس کا جو سب سے بڑی جو مینیفسٹیشن, جو ایک چھوٹی سی مینیفسٹیشن ہے, جو سب سے بڑا پوائنٹ ہم سب کو روز ہٹ کرتا ہے, وہ یہ قبرستان ہے, جو آپ کی بائی دی وے ٹیکنیکلی ہر کراچی کے باشندے کو 7 یا 8 ہزار روپے میں تدفین کرنی چاہیے. یہ رول بنا ہوا ہے. مگر ایسے بھی قبرستان ہیں جدھر 1.5 لاکھ آپ کو دینے پڑتے ہیں قبر کے لیے, ایسے بھی قبرستان ہیں جدھر 40 ہزار دینے پڑتے ہیں, اور ایسے قبرستان ہیں جدھر آپ کو 3 سٹار یا 2 سٹار ملٹری آفیسرز کی سفارش چاہیے. تو it's a complicated issue, but essentially it's a mess and it's based on corruption. بالکل بہت اہم پوائنٹس ہیں جو آپ ریز کر رہے ہیں. سو قبضہ مافیا کا گڑھ بنا ہوا ہے قبرستان سے لے کے ندی نالے تک, قبضہ مافیا کے گروپ میں ہے, کے قبضے میں ہے. سو آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے, کب شروع ہوا یہ, اس کا اوریجن کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کی it's a long story, مگر یہ ماسٹر پلانز کی نان امپلیمنٹیشن پہ بیسڈ ہے یہ ایشو, اور اسی لیے اس کو لیگلی خالی ٹیکل کیا جا رہا ہے. میں خالی یہ جو ڈاکیومنٹری ہے اسے بنا کے پبلسٹی کر کے ٹویٹر اور فیس بک پہ لائکس اور آرٹیز کر کے میں اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے I have teamed up with one of the most esteemed lawyers of the country. شہاب استو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس شو پہ, ساتھ ہیں میرے. I think he can weigh in کہ اس کا جو لیگل کمپوننٹ ہے, یہ دس از ون آف دا فیو پروجیکٹس, یہ اس قسم کا ہم جرنلزم کرنا چاہ رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹریگر جوڈیشل ایکشن. یہ پبلک انٹرسٹ ایک لٹیگیشن, ایک چیز کہتے ہیں جسے کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن, کہ عام آدمی کے لیے جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں. ہم نے جو کیس بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ وی وانٹ ٹو انفلوئنس, وی وانٹ ٹو امپریس, we want to expose this issue in front of their honors, جو پاکستان کی سینئر جوڈیشری ہے. We hope, we pray, we plea کہ جو ہم پٹیشن جو ہم نے فائل کی ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی اور اس پہ ایکشن ہوگا. اور جو کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اسے خالی اس ڈاکیومنٹری سے اس کے مسئلے نہیں سارٹ ہو جائیں گے, مگر ٹل دا اسٹیٹ ٹیکس ریسپانسبلٹی, کیونکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی از ناٹ کمنگ ٹو دا ریسکیو آف دا سٹی, دا آرمی از ناٹ کمنگ ٹو دا ریسکیو آف دا سٹی اینی ٹائم سون, دا ادر انسٹیٹیوشنز آف دا سٹی ہیو ایسنشلی کولیپسڈ. سو سیوک جو بندہ شور مچاتا ہے اسے مار دیتے ہیں, بھگا دیتے ہیں. تو وی ہوپ دیٹ دا آنریبل کورٹس take this issue up, and we have presented a case, we have presented a petition. I hope Shahab Usto Saab can weigh in and tell you more about کہ ہمارا legal angle کیا ہے. Right, so I'll come to you, Shahab Usto Saab. Thank you so much for joining us. ماضی میں آپ پانی کے سلسلے کو بھی اجاگر کر چکے ہیں. اب لیگلی آپ کا پٹیشن آپ عدلیہ کے پاس لے کے گئے ہیں, اپیل. کیا آپ کی اپیل ہے کیا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے مدد کر سکتی ہے عدلیہ آپ کی؟ تھینک یو فریہ, آپ نے واقعی بہت, ایک تو آپ کا انٹرو بڑا زبردست تھا,
آپ نے کافی چیزیں تو خود ہائی لائٹ کی ہیں، لیکن دیکھیں یہ جو جس طرح وجاہت صاحب نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے، کراچی کا جو مسئلہ ہے، کراچی میں تو بہت مسائل ہیں، یہاں پہ تو اگر بیٹھ کے گننا شروع کرے تو آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کا ڈگنیٹی اینڈ آنر کو بھی جو ہے اشور کیا گیا ہے، اس کو انفورس کرنے کا آئین میں جو ہے ایک وعدہ کیا گیا ہے آرٹیکل 14 میں۔ تو جب بھی آپ رائٹ ٹو لائف کی بات کرتے ہیں تو ڈگنیٹی اینڈ آنر کو بھی جو سپیریئر جوڈیشری ہے ساتھ پڑتی ہے۔ اب دیکھیں جب کوئی سٹیزن وفات پا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ پارسی ہو، سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں ان کو باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کے۔ اسلام میں تدفین جو ہے وہ اسلام میں کرسچینٹی میں تدفین جو ہے وہ لازمی ہے، فرض ہے ایک کہ آپ کو تدفین کرنی ہے اور جتنا جلدی ممکن ہو کریں آپ۔ اب وہ ایک طرح سے آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ آپ کی اس باڈی کو رسپیکٹ ملے اور آپ ایک ڈیسنٹ بریل دے سکیں اپنے ریلیٹیو کو۔ اب ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی کہ یہاں پہ چونکہ کافی عرصے سے کوئی گریو یارڈ بنا ہی نہیں ہے، اور جو گریو یارڈ بنے ہیں وہاں پہ ریسنٹلی میئر صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ تھی کہ 3 گنا زیادہ اس میں قبریں بن چکی ہیں، قبریں چوری ہوتی ہیں، یعنی پرانی قبر ختم کر کے نئی باڈی ڈال دی جاتی ہے۔ اب تو ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک ایک قبر میں 3 باڈیز جو ہیں وہ ڈبل ڈیکر اور ٹرپل ڈیکر قبریں، جس کو منزل بولتے ہیں، وہ بھی بننا شروع ہو گئی ہیں، بیکاز بہت بڑی شارٹیج ہے یہاں پہ قبروں کی۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بیسیکلی گورننس کا ہے، یعنی ایک تو میں نے آپ کو جو شروع میں بتایا کہ پالیسی ایشو ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے اس میں گریو یارڈ کی کوئی امینٹی دی نہیں جاتی، بڑی بڑی اسکیمز لانچ ہوئی ہیں لیکن ان میں گریو یارڈ آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ ہے گورننس کا۔ اب گورننس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم کو جو انفارمیشن ملی ہے کے ایم سی کی طرف سے، کے ایم سی کی انفارمیشن کے مطابق کراچی میں 203 پبلک گریو یارڈز ہیں، لیکن کے ایم سی کے پاس صرف 41 گریو یارڈز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، یعنی آپ سوچیں کہ 2/3 گریو یارڈ جو ہیں وہ کے ایم سی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، وہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ انٹرسٹ گروپس مافیاز جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر میں آپ کو وہ لسٹ جو ہم نے اپنی پٹیشن میں پیش کی ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو بے تحاشا قبرستان ہیں جہاں پہ انکروچمنٹ ہو چکی ہے، وہاں پہ انڈسٹریز بن چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز بن چکی ہیں، قبرستان کے زمینوں پہ گھر بن چکے ہیں، ہاؤسنگ اسکیمز بن چکی ہیں، اور قبروں پہ جو شرائنز بنائی گئی ہیں وہ بہت بڑا ایریا انہوں نے کور کیا ہوا ہے۔ تو گورننس کا ایشو ہے، اس سارے مسئلے پہ گورنمنٹ نہ کے ایم سی، نہ ڈی ایچ اے، نہ کینٹونمنٹ، نہ ملی ڈیولپمنٹ، نہ لیاری ڈیولپمنٹ، کوئی ادارہ، حالانکہ ان سب اداروں کا اپنا اپنا اسٹیچوٹری آبلیگیشن ہے کہ وہ قبرستان اور باقی امینٹیز کو انشور کریں گے، لیکن کوئی بھی اپنی جو ہے وہ جو اسٹیچوٹری آبلیگیشن ہے وہ ڈسچارج نہیں کر رہا، اور لوگ بیچارے مارے پھرتے ہیں۔ جب ان کا کوئی عزیز وفات پا جاتا ہے تو ان کے لیے رونا دھونا تو اپنی جگہ پہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ ایک ڈیسنٹ بریل دیں۔ بیچارے 50,000 ہزار لاکھ روپے تک بھی آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، لوگ بیچارے جو وجاہت صاحب نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ اس میں دیکھیں، اس میں لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہم قرضے لیتے ہیں، لوگ بیچارے قرضے لے کے قبروں کی جو ہے بریل کا جو ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ بیچارے مہینے بلکہ سالوں تک وہ قرضہ اتارتے ہیں غریب آدمی۔ اور تیسرا ایشو جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ گریو یارڈز کی امینٹی پلاٹس تھے، آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اور ہماری آنریبل ہائی کورٹس کی ججمنٹ سے بے تحاشا ججمنٹس ہیں کہ آپ امینٹی پلاٹ کو کنورٹ نہیں کر سکتے ہاؤسنگ اور کمرشل اسکیمز میں، بلکہ ایک امینٹی جو ہے وہ دوسری امینٹی میں بھی آپ کنورٹ نہیں کر سکتے۔ جو اوریجنل ماسٹر پلان تھا اس میں جو امینٹیز رکھی گئی ہیں وہی آپ کو امپلیمنٹ کرنی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جو ماسٹر پلان بنتے ہیں اس میں امینٹی پلاٹس رکھے جاتے ہیں، اور بعد میں جیسے جیسے وہ کمرشل پروجیکٹس ان کے سکسیزفل ہوتے ہیں تو امینٹی پلاٹس غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ قبرستان ہو یا پارکس ہوں یا اسکولز ہوں یا کلینکس ہوں، ان کی جگہ پہ بڑے بڑے کمرشل امپائرز بن جاتے ہیں، اور پھر آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اتنی تیزی سے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ کر دیتے ہیں کہ پھر ایک عام جو شہری ہے اس کے لیے لڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
لیکن چونکہ اب کم از کم ایک بات اچھی ہوئی ہے کہ ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے حوالے سے ایک ٹھیک ہے آج کل سپریم کورٹ جو ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے، لیکن کم از کم رائٹس اور لبرٹیز کے حوالے سے اب کم از کم کافی اچھی خاصی تعداد ہے ہماری سول سوسائٹی کی وجہ صاحب جیسے لوگ ہیں جو اب اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کراچی میں گریو یارڈ نہ ہونے کا، یہ مسئلہ اس وقت ایک بہت بڑی کرائسس اختیار کر چکا ہے. یعنی اس وقت آئی ایگری اور ہیٹس آف ٹو وجاہت کہ ان کو خیال ہے، کیونکہ تو ہر ایک اس سے ریلیٹڈ ہے. سبھی نے ایک دن لوٹ کر جانا ہے، کسی کے گھر میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے. سو چاہے آپ جس ادارے سے ہوں، چاہے آپ کسی اور جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، یہ تو سب کا مسئلہ ہے. وقت ہوا ایک وقفے کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. I'll come to you ارشد وورا صاحب. کراچی کے قبرستان کے حوالے سے جیسا میں نے کہا یہ تو سب کا ہی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال انتظامیہ رسپانسبل ہے. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن شہر کے 237 میں سے زیادہ تر قبرستان کا کنٹرول نہیں ہے ان کے پاس. میں بھی ارشد وورا صاحب سے آپ کی اجازت سے ایک سوال ساتھ ساتھ آپ کی سپلیمنٹ کر لوں اگر آپ اجازت دیں. جی ارشد وورا صاحب، کین یو ہیئر می؟ جی I can hear Mr. وجاہت also. جی وجاہت صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے پلیز. فیرا کا جو سوال ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کویسچن. میں بھی ساتھ ساتھ ایک میری بھی ہم بھی جرنلسٹ ہیں، سوال پوچھنے کی عادت ہے، میں بھی پوچھ لوں کیونکہ کم چانس ملتا ہے آپ سے ملنے کا. آپ کے جو باس ہیں وسیم اختر صاحب، وہ ہماری ڈاکیومنٹری میں ہیں، ان سے بھی ہم نے یہ پوچھا، آن دا ریکارڈ بھی پوچھا، آف دا ریکارڈ بھی پوچھا، بٹ ہی ہیز کلیئرلی ایڈمیٹڈ کہ ان کا جو دفتر ہے اور آپ کی جو حکومت ہے، ایڈمنسٹریشن ہے لوکل، وہ جانتی ہے کہ ایسے دیگر قبرستان ہیں جدھر اگر کے ایم سی کا کوئی آفیشل جائے تو اس پہ فائرنگ ہو جائے گی، وہ ایکچولی اسے مار دیں گے ادھر کے مافیا والے. اور جب ہم نے جا کے کوشش کی ایسی جگہوں پہ جانا تو وی آلسو فیسڈ سملر ٹینشنز، ہمیں بھی ادھر سے بھاگنا پڑا اور ہمیں بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑا. تو مجھے یہ بتائیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایسے قبرستان ہیں جدھر لوگ ویپن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مافیا والے، لینڈ مافیا والے، گریو یارڈ مافیا والے، تو ہم اس کو رینجرز کو، پولیس کو، سب ساتھ کو کر کے ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ سوال جب پوچھتے ہیں سینئر لوگوں سے آپ کی پارٹی میں، آپ کے دفتر میں، تو وہ کہتے ہیں یار آپس کی بات ہے، ہمارے نیچے والے لوگ نا ملے ہوئے ہیں، وہ انہیں انفارم کر دیتے ہیں، وہ لوگ ادھر سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ سب آپس میں ایک بہت بڑا چکر چل رہا ہے. یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یورز. از دس ٹرو؟ جی ارشد وورا صاحب. جی میں دونوں کے جواب دوں گا، لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو مسٹر وجاہت، آئی وڈ لائک ٹو کلیئر کہ وسیم اختر از ناٹ مائی باس، نائدر آئی ایم ان MQM، اینڈ میں ڈپٹی میئر سے جو ہے ہٹ چکا ہوں بیکاز آئی لیفٹ دا پارٹی آلموسٹ ان 2016، اکٹوبر 2016 اور 17 سوری. تو میں یہ کلیئر کر دوں. باقی جہاں تک دوسری باتوں کا تعلق ہے تو کہ کراچی میں جس طریقے سے ابھی بتایا کہ 41 قبرستان یا 42 قبرستان جو ہیں وہ کراچی میونسپل کارپوریشن دیکھتا ہے، جس میں سے کہ سب سے بڑا قبرستان جو ہے وہ میوہ شاہ کا قبرستان ہے، اس کے علاوہ باقی قبرستان بھی ہیں، لیکن میوہ شاہ جو ہے وہ سب سے بڑا قبرستان ہے. اچھا، اس میں جو ہے جس طریقے سے 237 قبرستان کی بات کی، تو جس طریقے سے کراچی کو 30 سے 31 ایجنسیز دیکھتی ہیں، جیسے LDA الگ دیکھ رہا ہے، MDA الگ دیکھ رہا ہے، KDA الگ دیکھ رہا ہے، KMC الگ دیکھ رہا ہے، DHA الگ دیکھ رہا ہے، اب تو بحریہ ٹاؤن بن گیا ہے، تیسر ٹاؤن بن گیا ہے، یہ سارے ٹاؤنز، اور پھر اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈز، اور پتہ نہیں کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ فیصل بھی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن بھی ہے. تو اس طریقے سے کراچی کو 30 ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں. اور کراچی جو ہے جیسا بھی آپ خود بتا رہے تھے کہ کراچی ایک طرف سے جائیں تو شارع فیصل پر ہی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ DHA دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کنٹونمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی KDA دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی آگے جا کے MDA دیکھے گا. تو یہ ایک ایسا اسٹیٹس ہے کراچی کا کہ جس نے بہت بڑا کنفیوژن کریٹ کیا ہوا ہے. جہاں تک تعلق ہے اس کی پلاننگ کا تو ڈیفینیٹلی KMC کے پاس اس کی بہت بہتر اور بہت اچھی ایک پلاننگ ہے، جس پہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا.
مین سپر ہائی وے پہ جہاں پر یہ جو ایجوکیشنل سٹیز بنائے گئے تھے، اس سے تھوڑا سا آگے جا کے ڈویل کیریج وے پہ جو ہے ایک بہت ہیوج، جس کو کہتے ہیں کہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ مور دین 100 ایکرز اور ایون مور دین دیٹ وہ لینڈ ایلوکیٹ کی گئی ہے کہ قبرستان کو اب وہاں سے باہر لے کے جایا جائے، کراچی سے باہر لے کے جایا جائے. جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یہ جو ہے آپ کا ایک قبرستان ہے سپر ہائی وے پہ، میرے ابھی ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، بٹ اسی طریقے سے دیکھیں لوگوں کو. اچھا بات یہ ہے بٹ وہ صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ بات مان رہے ہیں جو وجاہت صاحب کہہ رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے اور اویئر بھی ہوگی ایڈمنسٹریشن اس کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں ایک رینڈم پلاننگ ہے، کوئی ایسا پلان بھی نہیں ہے، اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ نہیں اٹس اے ویری گڈ پلان اگر اس پلان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اسی طریقے سے یہ اپنا ہب ریور روڈ پہ قبرستان بنا گئے تھے، ڈفرینٹ کمیونٹیز لیکن ان لوگوں کو پکڑا بھی جائے، جیسے ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ مافیاز ہیں، قبر پہ قبر بنا رہے ہیں اور معاملات ہیں، اس کے اوپر کوئی یہ تو روکنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں فریہ، اگر میں روزانہ میری بزرگوں کی قبر پہ جا رہا ہوں، یا ہفتے میں ایک دفعہ جا رہا ہوں، یا مہینے میں ایک دفعہ جا رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ وہ قبر کو کبھی بھی آگے جا کر کوئی نہیں چھیڑے گا، وہ قبر ایز اٹ از رہے گی. جن قبروں پہ لوگ سالوں تک نہیں جاتے، کچھ لوگوں کے رشتہ دار اس ملک میں نہ ہوں، اسٹیٹ ریسپانسبل نہیں ہے یہ کیسا ایکسکیوز ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ میں روز اپنے والد کی قبر پہ پھر اسے کوئی نہیں توڑے گا، تو ریاست کدھر آتی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ باہر ملک سے باہر ہے تو وہ ہر سال آئے تاکہ اس کے باپ کی یا ماں کی یا دادے کی قبر نہ قبضہ ہو. اس میں ریاست کے در ہے، اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہے. بہت سارے کیسز. جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ سمجھے ہیں، اگر آپ یہ سمجھے تو اب آپ میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ میری بات سننے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک پورا نیٹ ورک. خود مافیا ہے، آپ بات سننے نہیں جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی باتیں کر لی ہیں، آپ کو کسی دوسرے کی بات نہیں سننی ہے. مافیا تو نہیں کہے ان کو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مافیا میں جواب دے رہا ہوں نا. I am here to answer them. بات یہ ہے کہ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، یہ ساری باتیں بتانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے جب قبرستان کے جو لوگ جو قبرستان کو دیکھتے ہیں، جس کو کہ وہ گورکن کہتے ہیں، اس گورکن کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں تو 2 سال سے کوئی نہیں آیا. وہ فوراً وہ 2 سال 3 سال بعد جب دیکھے گا کہ کوئی نہیں آیا، وہ اس قبر کو ختم کرتا ہے. میں اس کو مافیا نہیں کہہ رہا، میں اس کو مافیا نہیں کہہ رہا. میں آپ کے نیچے جو ادارے لگتے ہیں، میں آپ کے نیچے جو ادارے رکھتے ہیں جو ایکشن نہیں لیتے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جائے گا ان کی قبروں کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، تو وہ اسی وجہ سے. یہ دیکھیں، یہ تو اگر 70 مردے نکلیں گے، بالکل نکلیں گے، تو وہ تو پھر انگلینڈ میں بھی نکلیں گے، وہ امریکہ میں بھی نکلیں گے. وہاں پہ اسٹیٹ پروٹیکٹ کرتی ہے گریوز کو، یہاں نہیں کر رہی. اس کے اوپر کسی کو ورنہ قبر توڑ دی جائے گی. یہ ڈیپٹی میئر یعنی جو وہاں پہ جا کر دادا گیری دکھا دے اس کی قبر محفوظ ہے. آپ کی نصیحت ہوگی. الحمدللہ we have never been trained. ہمیں ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں سکھایا جو آپ یہ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ جا کے جو ہے اپنا پہلے دیکھ لیں. نہیں فریہ، میں اس میں اگر آپ گورا صاحب میری گزارش سن لیں، جس کے ان کی یہ ٹریننگ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان سیکشن میری چھوٹی سی گزارش سن لیں. زیادتی ہو گئی ہے، ہم پیرنٹس کے اوپر یا ان پر آ جائیں. یہ تو سیکشن 297 پی پی سی میں کسی بھی قبر کو اس کی بے حرمتی کرنا کرائم ہے. اگر شہاب صاحب وہ کرائم ہے، پی پی سی میں یہ کرائم ہے. کسی بھی قبر کی آپ جی وہ صاحب شہاب صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. سیکشن 297 میں آپ کسی بھی قبر کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. یہ کرائم ہے سر، چوری تو پرے کی بات ہے، آپ اس کی کوئی ڈیسیکریشن بھی نہیں کر سکتے. یہ مطلب یہ کرمنل افینس ہے. قبر کو انبلیویبل کہ ہمیں حکومتی آفیشل ایڈوائز کر رہے ہیں کہ قبر پہ جاؤ ہر سال، ہر ہفتے، ہر دن، ورنہ توڑ دی جائے گی، چوری ہو جائے گی. یہ اچھی بات ہے. ایکسلنٹلی ویل ڈن. 10 لوگ حکومتی نمائندہ نہیں ہوں. نہیں سر، پر آپ حکومت کا حصہ تو رہے ہیں نا، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بات تو کر سکتے ہیں. اگر آپ کہ میں حکومتی نمائندہ نہیں ہوں. اب نہیں ہے. I'll come to رضا ہارون کا اجازت دیں. رضا ہارون صاحب، کیونکہ آپ اچھی طریقے سے لنڈن
میں رہے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. یہ وہاں کے قبرستانوں کا حال دیکھ لیں اور کراچی کے قبرستانوں کا حال دیکھ لیں. جو وجاہت بات کر رہے ہیں آپ اسے ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایک مافیا ہے, اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, اور ایک جو ڈیسنٹ بیریل ہے, رائٹ ٹو ڈیسنٹ بیریل, اور پھر اس کے بعد وہاں پر جا کر گریوز کے اوپر بیٹھنے کا رائٹ ہے ان کی جو پیچھے لواحقین رہ گئے ہیں, وہ ملنا چاہیے کراچی میں, پاکستان میں. مجھے آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, پہلے ٹھیک آ رہی تھی, سوال نہیں سمجھ پایا میں. پلیز ریپیٹ کہ اگر ہم برطانیہ کے قبرستانوں سے کمپیئر کریں کراچی کے قبرستان کو, ایک قبضہ مافیا نظر آ رہا ہے یہاں پر, یہ آپ اسے ایگری کریں گے؟ دیکھیں اب فریہ خدا کے واسطے برطانیہ سے تو پاکستان کو بالکل بھی کمپیئر نہ کریں. وہاں تو زندہ لوگوں کی جو قدر ہے وہ یہاں مرے ہوئے لوگوں کی اس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے, خدا کے واسطے اس سے تو کمپیئر نہ کریں. لیکن میں آپ کو کچھ باتیں فیکچولی بتانا چاہوں گا کہ شروع میں سن رہا شاید وجاہت بھائی ہیں پروگرام کے اندر, اور ڈاکومنٹری انہوں نے کراچی کی آبادی کے حساب سے سینسس تو ہم نے کیا نہیں ہے, لوگ تو ہم نے پراپر گنے نہیں ہیں. ماسٹر پلان جو ہم نے بنائے ہیں, اس ماسٹر پلان کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب کا یہاں کوئی آبادی بنائے, سوسائٹی بنائے, اس کو اناؤنس کریں تو وہ لیگلائزڈ ہو, وہ لیز ہولڈ ہو, اور اس کے اندر پھر یہ تمام جو سوشل ضروریات ہیں, اسکول, ہسپتال, قبرستان, چرچز, مساجد, ان سب کی پروویژن رکھی جاتی ہے آبادی کے حساب سے. ہمارے یہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمام باتیں سننے کے بعد, شاہ بستو صاحب کو ہی میں سن رہا تھا, میرے بڑے محترم ہیں, انہوں نے ایک جرم بھی بتا دیا. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ جرم نہ کرے نا وہاں بیٹھا ہوا آدمی, تو آپ اپنے میت کو دفنائیں گے کدھر شہر کے اندر؟ آپ اس جرم کے بینیفیشری بھی ہیں, اس لیے کہ آپ کی مجبوری ہے, اور آپ یہ سب کرتا ہے اس لیے دیکھتے ہیں کہ کراچی کے ایک بہت بڑے حصے کے اندر جو لاکھوں کی تعداد میں آبادی ہے فریہ, وہاں قبرستان ہے ہی نہیں. کس کا کام تھا یہ سوچنا؟ ریاست ریسپانسبل ہے جی, ریاست. میں کسی سیاسی جماعت کو کبھی ریسپانسبل نہیں قرار دیتا فریہ, آپ کو پتا ہے. ریاست ریسپانسبل ہے, اور ریاست کی جو وفاقی, صوبائی اور مقامی حکومتیں ہیں وہ ریسپانسبل ہیں. یہ ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری, انہی کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں. آرٹیکل 7 جو ہے آئین کا, وہ اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے جس اسٹیٹ نے ہمیں ضروریات دینی ہے. میں نہ ایم کیو ایم کی طرف دیکھتا ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کی طرف دیکھتا ہوں, نہ پیپلز پارٹی, نہ کسی اور جماعت. کراچی میں یا کسی اور شہر میں لے لے, وہاں پہ وی آئی پی قبرستان بھی ہیں, وہاں پر اپنے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سفارش کے تھرو آپ کو مل بھی جاتی ہے جگہ, اور زیادہ پیسوں پہ مل جاتی ہے, یہ بھی تو وہی ہو رہا ہے. کیا کرے آپ مجھے بتائیں نا, یہ تو ایک سوشل ایشو ہے نا. مرنے کے بعد بھی وی آئی پی کلچر, لیگل ہے, یہ تو لیگل کی بات کر رہے ہیں نا. آپ اپنی میت کو لے کر کہاں جائیں گے؟ آپ مجبوراً پیسے زیادہ دیتے ہیں. اور کراچی میں ہوا کیا ہے, کراچی میں یقیناً ڈاکومنٹری بھی انہوں نے کور کیا ہوگا, کچھ قبرستان تو وہاں دفنانے کی مگر ہو سکتا ہے, مگر پھر بھی کرواتے ہیں اگر if the price is right. If the price is right. قبرستان میں جہاں جگہ نہیں ہوتی وہاں پر زیادہ پیسے دیکھ کر وی آئی پی کلچر والے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جگہ حاصل کر لیتے ہیں. اپنے قبرستانوں کی زمینیں شہر سے باہر آلریڈی خرید لی ہیں. کراچی شہر کے مجھے نہیں پتا کسی بھی قبرستان میں اب آپ لیگلی آفیشلی میت دفنا سکتے ہیں, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. اس لیے یہ اب مجبوریاں ہیں, یہ جو لیک آف پلاننگ ہے. نہیں خالی رضا بھائی, تمام میتوں کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے. جی وجاہت رضا بھائی is a very good point as usual, he is on point, مگر یہ خالی مجبوری نہیں ہے. دیکھیں if the price is right, اگر آپ کی جیب میں 60, 70, 80 ہزار, لاکھ, سوا لاکھ روپے ہے, آپ سب سے جو کلوزڈ اور ایکسکلوسیو قبرستان ہے, ابھی اللہ نہ کرے کہ آپ کی فیملی میں کوئی فوت ہو, آپ ابھی جا کے وہ خرید سکتے ہیں قبر, ٹھیک ہے, if the price is right. ایک تو مسئلہ یہ ہے, تو خالی مجبوری کی, رضا بھائی خالی مجبوری کی بات نہیں ہے. دیکھیں there's a greed game, there's a greed game going on, ٹھیک ہے. اب ہماری ڈاکیومنٹری میں رضا بھائی مان لی آپ کی بات باس, ہاں رضا بھائی, مگر ہم نے جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, ایک منٹ آپ مجھے دیں, ہم نے جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف بیوروکریسی زیادہ ہے, بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, اتھارٹیز ہیں, ایک یہ مسئلہ ہے. دوسری طرف ماسٹر پلانز ہیں مگر کوئی ریاست مسنگ ہے. تیسری طرف سینسس اور اسٹیٹ جدھر نظر نہیں آ رہی, گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی, ایز استو صاحب سیڈ. مگر مور دین اینی تھنگ جو گریڈ ہے, جو لالچ ہے,
तकरीबन सब अथॉरिटीज की जिन्होंने टॉलरेट किया हुआ है, चाहे वो चाहे एक मिनट जी, बचार साहब, अगर हम रजा हारून का जवाब सुन लें, लेकिन रजा हारून साहब इस न्यूज ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक। जी शहाब साहब, क्यों कोर्ट को इन्वॉल्व करें? जरूर डिफर करूंगा उनसे ये कहते हुए कि देखें जी, ये मेरा आईनी हक है, मैं आर्टिकल 199 में जा रहा हूं कोर्ट में कि मेरा जो बुनियादी हक है, जिसकी कस्टोडियन हाई कोर्ट है या सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं, मेरा ये हक है कि मैं हाई कोर्ट जाऊं और बोलूं कि मुझको ये राइट दिया जाए कि मैं अपने किसी रिश्तेदार का डिसेंट बेरियल जो है वो इंश्योर कर सकूं। ये रियासत की जिम्मेदारी है और ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं करने जा रहा। पूरी दुनिया में जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट जाते हो, हम वही कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि देखें, ये आप जब कहते हैं कि रियासत का काम है, तो ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है ना। रियासत तो एक अलामत है, लेकिन एक्चुअल जो है वो तो गवर्नमेंट है। आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है 2013 का, उसमें आपकी लोकल गवर्नमेंट्स KMC की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और इस तरीके से कैंटोनमेंट बोर्ड का जो 1924 का एक्ट है, उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। DHA का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1980 का, उसमें उनकी जिम्मेदारियां हैं। ये सारे ठीक है, लेकिन जो बात रजा साहब ने की कि माजी में एक एग्जांपल है कि पानी के मामले में कोर्ट कुछ नहीं कर सकी, इज दैट करेक्ट? ये सारे जितने भी कुछ भी नहीं हुआ फरियाद, कुछ भी नहीं हुआ, वो हम किस तरह इन्फोर्स करवाएंगे? कोर्ट के थ्रू करवाएंगे। तो हम जितने भी इदारे हैं इस वक्त, ठीक नहीं कोर्ट के थ्रू सर, नो इसके अलावा मुझको बता दें आप कि जब गवर्नमेंट खुद ठीक है, ये सवाल है, मैं काम नहीं करेंगी तो आप कहाँ जाएंगे? प्लीज अलाउ मी, कोर्ट जाएंगे, शाह भाई से मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बात करना चाहूंगा। देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए कोर्ट 199 के तहत आप हाई कोर्ट जाते हैं, 184 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बिल्कुल आप करेक्ट है शाह भाई, और आपने तो बहुत इश्यूज को उजागर किया है। मेरी अर्ज कुछ और थी। मेरी अर्ज ये थी कि जो स्टेट जो है ना आर्टिकल 7, उसमें कोर्ट्स का जिक्र नहीं है। आप आर्टिकल 7 पढ़िए ना, जुडिशरी एक इदारा है, कोर्ट्स स्टेट जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट है। अगर ये चोजन वंस हैं, चोजन वंस आर, ये आर्टिकल का जो प्रीएम्बल है सर शाह भाई प्लीज, आर्टिकल का जो प्रीएम्बल है दैट ऑथराइजेस द चोजन वंस। अगर चोजन वंस आर सोल्ड आउट यार, गवर्नमेंट मिल गई है। हम हर एक इलेक्शन के बाद, एक इलेक्शन के एक साल बाद जिसमें डायरेक्ट जुडिशरी शामिल नहीं है और हम जजेस के पास जुडिशरी आर्बिटर है, स्टेटमेंट हम जुडिशरी इन सारे इदारों के बीच में आर्बिटर है, जो है हमें पानी दे सकती है, ना हमारे घर के पास से कचरा उठा सकती है, ना हमारी मैयतों को तदफीन हो सकती है कब्रिस्तान में। ये रियासत हमें रियासत के बात करनी चाहिए, जजेस के पास बिल्कुल अगर इजाजत है अरशद वोरा साहब से पूछ लेते हैं कि सोल्यूशन पे अरशद वोरा साहब आपकी नजर में क्या है? प्रॉब्लम तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम्स भी सब एक्सेप्ट कर रहे हैं और सॉल्यूशंस डेफिनेटली, जिस तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी रजा ने कहा था कि पॉपुलेशन को तो कम से कम आप इवेल्युएट कर लें। पहले मैं जो है उस्तु साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उन्होंने इतने सारे इशू उजागर किए हैं, इतने सारे इशूज़ पे कोर्ट में गए हैं, तो कराची की पॉपुलेशन पे, कराची के लिए अगर थोड़ा सा भी दर्द है तो कराची की पॉपुलेशन को, कराची की जो 70 लाख लोगों को कम गिना गया है, उस इशू पे भी कोर्ट पे चले जाएं, उसको भी उजागर करें, उस पे भी बात करें, के लिए हल बता दें। ये तो एक बड़ा इशू है, यकीनन है, ऑन बोर्ड आ गया, लेकिन अभी और जो इवैल्यूएटेड है, देखिए मैं जैसे आप कैसे जो इवैल्यूएटेड है, मैंने अभी आपको बताया सिंपली कि अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, जो मैंने आपको बताया था कि सुपर हाईवे के पास इन्होंने पहले किए हैं ना, पहले कब्रिस्तान आबाद हुए हैं, हब रिवर रोड पर कब्रिस्तान आबाद हुए हैं, इसी तरीके से अब सुपर हाईवे पे जो है वादी हुसैन के से थोड़ा सा आगे जाने के बाद वादी हुसैन देखें वो भी अब बहुत अच्छी तरह जो है वो इंगेज हो चुका है। तो सिमिलरली वहां से आगे जाने के बाद लिंक रोड से कब्रिस्तान के लिए सैकड़ों एकड़ से भी ज्यादा
زمین ہے وہ ایسوسیشنز کو, اداروں کو, لوگوں کے لیے اوپن کریں, اس کو پلان آؤٹ کریں, اس کو جلدی کریں, تو اس سے یہ ہوگا کہ کراچی کے شہریوں کو ڈیفینیٹلی. اور جہاں تک انہوں نے بات کی تھی, دیکھیں کہ قبروں کی پرائسز اور یہ وہ, اور جو قبریں جو ہیں وہ 2 سٹوری اور 3 سٹوری اور 4 سٹوری, وہ پھر ہم جیسے لوگ ہی جا کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہم جا کے وہاں پیسے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں 15,000 20,000 25,000, اور وہ گورکن جو ہے وہ چاہے تیسری منزل بنا دے چاہے چوتھی منزل بنا دے, وی آر لیسٹ بادرڈ. کرانے والے بھی تو ہم ہی ہوتے ہیں نا پھر, کیوں کہ ہم جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اس حساب سے ہم اس کا قبرستان. جی وجاہت ہے ٹو ریپ اپ. تھینک یو فار دی لاسٹ ورڈ. دیکھیں ہمارا ایڈیٹوریل پریمس بڑا سمپل ہے کہ جو زندگی میں تو ہمیں عزت نہیں ملی, موت میں نہیں ملتی, موت میں بھی نہیں ملتی, ٹھیک ہے, یہ اس وقت کراچی کی کنڈیشن ہے. بٹ دی ایشو از مچ لارجر. وہ کچھ 6-8 سال پہلے وہ ایک اماں تھیں, ان کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا تھا, پیپل تھاٹ اٹ واز فنی. وہ کہتی ہیں, ان کے دانت بھی نہیں بیچاری کے صحیح تھے, وہ کہتی ہیں گورنمنٹ بک گئی ہے. کراچی کی اماں تھیں, وہ بک گئی ہے گورنمنٹ, اور وہ انہوں نے غلط زبان بھی استعمال کی, غصے میں تھیں. دیٹس واٹ اٹ از. اگر رضا ہارون میرا بھائی ہے, ہم ساتھ, وہ سیاسی طور پہ اور ہم جرنلسٹکلی ساتھ بڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ ہم نے کرفیو اس شہر کے بھگتے ہیں. Are you seriously telling me that I can take this issue to the state, a state which tolerates authorities, residential authorities, جو billionaires کو اور tycoons کو پلازے بیچ دیتی ہے, جو سکولز کی بجائے اور پارکس کی بجائے اور رائڈنگ کلبز کی بجائے اور یس قبرستانوں کی بجائے شادی ہالز بنا دیتی ہے. You think I can trust that state? You think, and by the way, this is not happening in one authority. That's happening across the board. کہیں آپ نے کوئی پیر صاحب ہیں, انہیں زمین دے دی, کہیں آپ نے کوئی بڑے سے کنسٹرکشن صاحب ہیں, انہیں اتھارٹی دے دی, کہیں آپ نے وہ ایک کنگلومریٹ ہے دکانداروں کا, انہیں آپ نے جگہ دے دی قبروں میں, کہیں آپ نے ایک بہت بڑی بزنس فیملی ہے, اسے پورے 2000 گز کا دے دیا, وہ پوری فیملی ایک جگہ بریڈ ہے, باقی قبرستان الگ جگہ بریڈ ہے. دیکھیں اگر آپ ویسے تو ہم سے فرق کرتے ہیں, ریاست سے بات کر رہا ہوں, ویسے تو ہم سے فرق کرتے ہیں, زندگی میں کرتے ہیں, کریں, آپ بہت بڑے ہیں, مگر آپ موت میں بھی ہم سے فرق کرتے ہیں. That's our appeal, and our appeal is to go to the court and ask them to operationalize the Karachi master plan, which is the one great hope, Fariha, of this city's residents, to make sure that they live and die with dignity. I think وجاہت آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے, اور یہ یقیناً سب کا مسئلہ ہے, یقیناً ہر کوئی اس سے اٹیچڈ ہے. اینڈ آئی وش یو بیسٹ آف لک اس کو آگے تک لے جانے کے لیے. جہاں ہم ہیلپ کر سکے وی ول سرٹنلی آفر یو آر سپورٹ. آپ کے لیے تھاٹ ٹو پونڈر کہ یہی بات ہے کہ زندگی میں تو خار ہوئے ہی, کیا مرنے کے بعد بھی 2 کلچر ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ کہتی تھی 2 نہیں ہے, ایک پاکستان. سو آپ بتائیں کہ مرنے کے بعد یہ الگ الگ قبرستان کیسے بن جاتے ہیں, کون رسپانسبل ہے اور کون اس کا سلوشن دے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. تھینک یو gentlemen for being on my program. Allah Hafiz.